अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हम लोग एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। सीरीज़ है तारीख़ के ऊपर, खिलाफत उस्मानिया की तारीख़। ये समझिए कि वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री की जो है एक तारीख़ है। तो ये बहुत ही अहम तारीख़ है और दुनिया में जो बहुत अजीम अम्पायर वजूद में आई है उसमें से एक है। ये सबसे बड़ी अम्पायर भी आप कह सकते हैं, यानी 3 बर्र आज़मों पर फैली हुई अम्पायर, जो समझ जाइए कि 600 साल पर मुहित, और इतनी शानदार इतनी जानदार अम्पायर जो है दुनिया ने आज तक जो है नज़ारा नहीं किया। ये जो है तारीख़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है खिलाफत उस्मानिया की तारीख़। और फिर यहाँ से शुरू करेंगे, सिलसिलेवार जो है आज तक आएंगे। तो ये टॉपिक रहेगा खिलाफत उस्मानिया की तारीख़, और छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों के लिए बोरिंग ना हो और मेरे लिए भी आसानी हो। तो एक दिन में 2 वीडियो भी ला सकते हैं, रेगुलर बेस पे 1 वीडियो भी लाएंगे या 2 वीडियो, लेकिन वीडियो जो है मुख्तसर रहा करेगी, यानी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, जैसा टॉपिक रहेगा वैसा करेंगे इंशाल्लाह। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको पाए तकमील तक पहुँचाए, और इंशाल्लाह 2-3 महीना जो है मैं ज़्यादा हिस्ट्री पे वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों को जो है पूरी मिल्लत इस्लामिया की हिस्ट्री जो है इंशाल्लाह मालूम हो जाएगी। तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ हिस्ट्री पे। आप जो है इस्लाम से पहले की भी जज़ीरा नुमा अरब की हिस्ट्री बना चुका हूँ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी बायोग्राफ़ी रिकॉर्ड करा चुका हूँ सीरतुन नबी के उन्वान से, खिलाफत राशिदा की जो है तारीख़ जो है रिकॉर्ड करा चुका हूँ, बनु उमैया की रिकॉर्ड करा चुका हूँ, बनु अब्बास के अभी जारी व सारी है, और 26 वीडियो उसमें हो चुकी है, लेकिन अभी उसको स्टॉप कर दिया हूँ। और समझ जाइए कि हम लोग पहुँच गए थे 1099 तक, तो 11 सदी तक पहुँचे थे, लेकिन अभी हम जो है 13वीं सदी से जो है बात शुरू करेंगे। 200 साल की तारीख़ अभी थोड़े से स्टॉप कर रहा हूँ, गैप ले रहा हूँ, इंशाल्लाह उसको भी जल्द शुरू करूँगा और तसलसल के साथ जो है ये हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आना है, इस लिहाज से ये 200 साल के जो है तारीख़ को थोड़ा गैप कर दे रहा हूँ। तो इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ जाइए खिलाफत उस्मानिया के जो दौर है वो समझ जाइए कि 1299 से लेकर के 1924 तक, यानी 625 साल की तारीख़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मुख्तसरन पढ़ेंगे और तेज़ी से गुजरेंगे ताकि वो बोरिंग ना हो और बहुत ज़्यादा जो है लेंदी ना हो जाए। फिर इसके बाद जिनको जो है एक आइडिया मिल जाए तो मज़ीद गहराई से पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं। तो हालात हम लोग देख लें कि खिलाफत उस्मानिया के क़याम से पहले मुसलमानों का एक उरूज और एक ज़वाल हो चुका था, एक शानदार दौर और ज़वाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से जो है इसका आगाज़ हुआ 610 से, और फिर 1258 में हिलाकू खां के हाथों बगदाद की तबाही वो फॉल हो गया। 610 से लेकर के 1258, यानी समझिए कि 648 साल पे पहला दौर मुहित है। इसके बाद जो है दूसरा दौर शुरू हो रहा है, और ये भी उरूज का ज़माना रहेगा, यानी इसमें पूरी दुनिया में जो है मुसलमान जो है सुपर पावर थे, कोई जो है आसपास भी नहीं था पहले दौर में। और दूसरा दौर जब शुरू होने जा रहा है, ऐसा लगता था कि अब इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन है आया यूरश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। जिन तातारियों ने इस्लाम को तबाह बर्बाद कर दिया, मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया, उसी को इस्लाम ने फ़तह कर लिया, वही तातारी मुसलमान हो गए। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग समझिए टॉपिक है, तो वो बाद में करेंगे। ये मंगोलिया से चंगेज़ खान निकला था, वो और उसकी औलाद, और ये समझिए कि तबाह बर्बाद कर दिया। तो चंगेज़ खान समझ जाइए कि जो है उसका इंतकाल जो हुआ है वो 1227 में समझिए, लेकिन उसके बाद उसका जो है औलाद में से हिलाकू खां आया, उसने जब 1258 में तबाह बर्बाद कर दिया। तो तबाह बर्बाद इस तरह किया था कि आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि कितने लाखों लोगों को ख़त्म किया है।
یعنی یہاں سے منگولیا سے نکلا تو پورا ترکستان وغیرہ، ایران، افغانستان، یہ بغداد، یہ سب کو جو ہے رونتا ہوا چلا گیا، خوارزم شاہ کی حکومت اس سب کو جو ہے ملیا میٹ کر دیا۔ یہاں پر آ کر کے سمجھ جائیے کہ شام میں آ کر کے اس کو بریک لگا ہے۔ اب وہ بریک کس نے لگایا؟ یہاں پر مملوک کی حکومت تھی، تو یہ مملوک کی حکومت انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو مصر میں ایک جو مملوک کی حکومت تھی، تو ان لوگوں نے یہاں پر بریک لگایا، ورنہ تو سارے کو ہی صفایا کر دیتے۔ اور یہاں پر جو ہے بر صغیر میں ایک مضبوط حکومت قائم ہو چکی تھی، اور اس زمانے میں سمجھے کہ خاندان غلامہ اور خلجی خاندان، خاص طور سے غیاث الدین بلبن اور جو ہے علاء الدین خلجی، یہ دونوں نے مقابلہ کیا ہے، اور یہ بر صغیر کی طرف آنے ہی نہیں دیا، سندھو ندی سے ادھر پار ہونے ہی نہیں دیا، اور پورے انڈیا کو بچا لیا۔ تو مصر کے مملوکوں نے اور انڈیا کے مملوکوں نے اب دونوں ترک تھے، دونوں نے اسلام کو بچایا، غلاموں نے اسلام کو بچایا، مسلمانوں کو بچایا۔ اب پھر جیسے ہی موقع ملا تو اسلام نے ان لوگوں کو ہی فتح کر لیا، یہی لوگ اسلام قبول کر لیے۔ یہ انشاءاللہ کہانی سنائیں گے آپ کو۔ ابھی میں صرف جو ہے آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ بالکل مایوسی کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، یعنی ترک دنیا کا جو ٹینڈنسی آئی ہے وہ یہیں سے آئی ہے، کہ اس قدر تباہ و برباد کر دیا، اس طرح جلا کر کے خاک کر دیا کہ لوگوں کو جینے کا حوصلہ ہی ختم ہو گیا۔ صوفی ازم کا جو ہے وہ پرچار جو ہوا ہے بہت زیادہ، وہ اس کے بعد بہت زیادہ ہوا ہے، لوگ دنیا سے جو بے رغبت ہو گئے۔ تو پھر جہاں پہ گیپ آتا ہے وہاں پہ تو فیلنگ آتی، تو آپ دیکھیں گے پہلے اتنے زیادہ صوفی آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن اس صدی کے بعد جو ہے، یعنی 12ویں 13ویں صدی کے بعد آپ کو صوفیوں کے ایک جو ہے قطار مل جائے گی۔ تو یہ حالات ایسے تھے کہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ آپ اسلام مسلمان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو پائیں، بس ان کو روک لیں تو بہت بڑی بات ہے، اپنے زوال کو جو ہے دیوار کو سہارا دے دیں تو بڑی بات ہے۔ تو ایک سہارا تو یہاں پر مصر کے مملوک نے دے دیا، اور ایک سہارا یہاں پر جو ہے ہندوستان کے خاندان غلامہ اور خلجی خاندان نے دے دیا۔ اور پھر اس معاملے میں جو ہے سلجوقی خاندان ختم ہو گیا تھا، خوارزم شاہ کے خاندان ختم ہو گیا تھا، اسپین میں جو ہے مسلمان جو ہے کھدیڑے جا رہے تھے، ایک غرناطہ بچا تھا، اس پر جو ہے بار بار حملہ ہو رہا تھا، یہاں خانہ جنگی تھی اسپین میں، 1030 میں جو ہے اموی خاندان اسپین میں ختم ہو گیا تھا، بس ایک شہر بچ گیا تھا غرناطہ، اس پہ بھی ٹرائی ہو رہا تھا۔ پھر یہاں پر جو ہے روم میں ایک مضبوط حکومت تھی رومن امپائر کی، بازنٹین امپائر، قسطنطنیہ۔ تو اب یہ سمجھیے کہ ایسٹ میں جو ہے چنگیز خان، ہلاکو خان، اس کی اولاد وغیرہ پورے چھائے ہوئے تھے۔ چنگیز خان کے 4 بیٹوں میں 4 بڑی بڑی سلطنتیں پورے اس میں جو چھائی ہوئی تھے۔ ادھر جو ہے رومن امپائر، جو سمجھ جائیے کہ جو ہے ہزاروں سال پہ محیط رومن امپائر۔ رومن امپائر کا وجود کب آیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ 753 قبل مسیح میں، BC میں جو ہے وہ وجود میں آیا ہے، روم میں، اٹلی کا جو کیپیٹل ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ 330 AD میں جو ہے ایمپرر کانسٹنٹائن تھا، اس نے جو ہے کرسچینٹی قبول کر لیا، اور اس نے کیا کیا، ایک اور کیپیٹل بنا لیا یہاں پہ، جہاں پر آج استنبول ہے۔ کہا کہ کاروبار کے لیے جو ہے یہ زیادہ موزوں جگہ ہے، یہ الگ تھلگ پڑ جاتا ہے، ایسٹ ویسٹ کا جو ہے یہ سنگم ہے، تو یہاں پر ایک جو کیپیٹل بناتے ہیں، 330 AD میں بنایا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ زیادہ ترقی کرنے لگا، پھر بعد میں اختلاف ہونے لگے، تو اختلاف ہونے لگا تو کہا کہ بھائی تم اپنا کیپیٹل رکھو، ہم اپنا کیپیٹل رکھتے ہیں۔ تو یہ اختلاف ہو گیا ہے 395 میں، روم 2 حصوں میں بٹ گیا، ایسٹرن رومن امپائر اور ویسٹرن رومن امپائر، یا پھر رومن امپائر، اور اس کو کہا جانے لگا بازنٹین رومن امپائر۔ بازنٹین جو ہے یہاں پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہیں پر اس کو بنایا گیا تھا، تو اسی کے نام سے جو بازنٹین امپائر۔ لیکن چونکہ بادشاہ جو کس بنا تھا اس کا نام تھا امپرر کانسٹنٹائن، تو اس کے نام پر اس شہر کا نام پڑ گیا قسطنطنیہ۔ تو
समझिए कि 395 में ये डिवाइड हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, कोलैप्स होता गया, और ये जो ताज़ा ताज़ा बना था, नया नया बना था, तो ये जो है फ्लोरिश करता रहा, यहाँ तक कि 555 में तो वो रिवर्स गियर लग गया, समझ जाइए, और ये जो है रोमन एम्पायर की तरह जो है बढ़ना शुरू हुआ इधर से। तो ये रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर इंशाल्लाह कभी जो इसको कवर करेंगे। तो इस लिहाज से एक मजबूत हुकूमत यहाँ पर रोमन एम्पायर की थी, बाजेंटाइन एम्पायर की। इधर जो चंगेज़ खां और हिलाको खां की औलाद, इधर जो है ममलूक ख़ानदान, इधर जो है दिल्ली सल्तनत। अब इस बीच में एक सल्तनत वजूद में आएगी, खिलाफत उस्मानिया, और वो सबको टक्कर दे करके सुपर पावर बन जाएगी। व तइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। तो अब ये यकीनी बात है कि ये दिलचस्प है कि नहीं है, और इतनी ज़बरदस्त सल्तनत कायम होगी कि 3 बर्रे आज़मों पर फैल जाएगी, 25 ममालिक उसमें शामिल होंगे, 3 बर्रे आज़मों पर, 600 साल पे मुहीत खिलाफत उस्मानिया। थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, यूरोप वियना तक, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना तक हंगरी वाले जो है खराज पेश करते थे, ऑस्ट्रिया वाले पेश करते थे, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, कोसवो, क्रोशिया, अल्बानिया, ग्रीस, सब फतह। तो बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं। ये समझिए कि बैकग्राउंड था, तो मैं सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। तो मामला क्या हुआ, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। ये देखिए, हम लोग का जो पहला दौर था, तो ये समझिए कि दौर नबूवत जो है वो 610 से लेकर के 632 तक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर। फिर खिलाफत राशिदा में जो है 632 से लेकर के 660 तक जो है उरूज मतलब बढ़ता गया। फिर बनु उमय्या का दौर में जो है 660 से लेकर के 775 तक, वो और भी बढ़ता गया 90 साल के करीब। फिर बनु अब्बास का दौर आया 750 से लेकर के 1258 तक। लेकिन इसमें क्या हुआ कि बनु अब्बास से एक शाख निकल गई, हस्पानिया, स्पेन के। स्पेन में जो है बनु अब्बास की हुकूमत कायम नहीं हुई, वहाँ पर बनु उमय्या का एक शहजादा था अब्दुर्रहमान अद-दाखिल, उसने जा कर के जो है हुकूमत कायम किया बनु उमय्या का 756 से लेकर के 1030 तक। उसके बाद खाना जंगी शुरू होती गई। अब फिर जो है 1452 में गरनाता का फॉल हो गया, और 1600 कुछ में जो है समझिए कि एक एक मुसलमान ख़त्म हो गए। तो वो इंशाल्लाह स्पेन की तारीख़ अभी लेने वाले हैं। फिर इसके बाद जब बनु अब्बास से जो है ये भी उरूज का मंजिल तय करके जो है इसमें भी ब्रांचेस बनने शुरू हो गए, कमज़ोर हुई सल्तनत हुई। तो दौलत सामानिया वजूद में आई 874 में, 750 में बना है, 874 में, यानी समझिए कि 124 साल के बाद। फिर उसके बाद जो है दौलत फातिमिया एक और शाख निकली 909 में। फिर उसके बाद एक और शाख निकली बनु बवई की 934 में। बनु बवई वाले तो समझिए कि बगदाद पे भी कब्जा कर लिए। फिर उसके बाद एक और शाख निकली दौलत गजनविया, जो महमूद गजनवी वाली 976 में। फिर एक और सल्तनत वजूद में आई सल्जूकी सल्तनत, वो 1037 में। ये बनु बवई वाले को ख़त्म करके और ये बगदाद पर ये काबिज़ हो गए, अलप अरसलान, मलिक शाह, बहुत बड़े बड़े। फिर मुराबतीन आ गए, ये समझिए कि मराकश में 1061 में। फिर मुवहिदीन आए, ये स्पेन की तारीख लेंगे तो साथ में इनका भी ले लेंगे, तो 1130 में। फिर ख्वारज़म शाह की सल्तनत आई है 1156 में, और समझिए कि इसी को जो है ख़त्म किया है मुग़ल ने, इसने चंगेज़ खान ने। तो ये 1231 में जो है समझिए कि ख़त्म हो गया। अब फिर गौरिया ख़ानदान आए हैं 1157 में, तो ये इधर जो है बर्र सग़ीर की तरफ आ गया है। और अय्यूबी सल्तनत जो है 1174 में, और 1250 में ये ख़त्म हो गया, और 1258 में फिर जो है हिलाको खां तबाह बर्बाद कर दिया। तो ये मैं सोचा कि एक नज़र आपको दिखा दूं, ताकि जो है थोड़ा सा ये रहे कि ये सब हम लोग जो है अक्सर व बेशतर पढ़ चुके हैं, और जो बाकी है वो इंशाल्लाह आप लोगों को आगे बताएंगे। तो पहले एक जो है तस्वीर आप देख लीजिए, ये तुर्की की तस्वीर है, मौजूदा तुर्की अभी जो है। तो ये समझिए कि ये जो इलाका है तुर्की,
اس کو اناتولیا بولتے ہیں یا ایشیا مائنر بولتے ہیں، چھوٹا ایشیا، ایک بڑا ایشیا ہم لوگوں کا، ایک چھوٹا ایشیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے لڑائی رہتی تھی، سیسو کی لڑائی رہتی تھی۔ صحابہ کرام کے دور سے ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کر دیے تھے کہ وہ بہترین جو ہے فوج سپہ سالار ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، وہ بہترین فوج ہوگی جو قسطنطنیہ کو فتح کرے، جنت کی بشارت۔ اور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے تھے کہ کسرا ختم ہوگا پھر دوبارہ کسرا پیدا نہیں ہوگا، اور کیسر ختم ہوگا دوبارہ کیسر ختم نہیں ہوگا۔ تو اب یہ جو ہے کسرا تو ختم ہو گیا خلافت راشدہ کے زمانے میں ہی، لیکن یہ کیسر جو فتح نہیں ہو رہا تھا، یہ رومن امپائر ختم، تو یہ 1453 میں جا کر کے ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر کیا ہوتا تھا کہ رومن امپائر والے جو ہے یہاں پر یہ دیکھیے استنبول ہے، تو جب مسلمان کمزور ہوتے تھے تو یہ سب جو ہے یہ یہاں آ کر چلے آتے تھے ادھر سب میں، پورے ادھر، اور پھر مسلمانوں میں کوئی بہترین مضبوط بادشاہ ہوتا تھا تو وہ کھدیڑ دیتا تھا اور ان لوگوں کو یہ کر دیتا تھا۔ یعنی سلجوقی سردار جو اعلیٰ پرسلانہ ملک شاہ کے زمانے میں ان لوگوں کو جو ہے کافی دور تک کھدیڑ دیا گیا تھا، اور یہ لوگ یہ ہو گئے تھے۔ لیکن پھر یہ لوگ خانہ جنگی کیے تو یہ لوگ کمزور ہوئے، تو پھر یہ لوگ آگے آ گئے، تو یہ سمجھے کہ گراؤنڈ تھا، یہ مضبوط ہے تو یہ، اور یہ مضبوط ہے تو یہ، تو اس میں جو ہے یہ معاملہ چلتا رہتا تھا۔ اب بیک گراؤنڈ میں بتا دیا ہوں کہ جو ہے یہیں پر جو ہے یہ سمجھے کہ سلطنت قائم ہونی ہے۔ تو اس میں معاملہ کیا ہوا کہ یہاں پر جو ہے منگول لوگ جو ہے وہ ترکی کو تباہ و برباد کر دیے۔ ترکستان جو ہے یہ سینٹرل ایشیا کے علاقہ وغیرہ کو ترکستان کہتے تھے، تو یہ تباہی مچا دیا تھا منگول، چنگیز خان وغیرہ اس کی اولاد وغیرہ۔ تو بہت سارے قبیلے والے سب جو ہے وہ خانہ بدوش ہو گئے کہ چلو اس علاقے کو تباہ کر دیا ہے تو دوسرے علاقے میں چلتے ہیں، پھر وہاں بھی جاتے تھے، وہاں بھی تباہ و برباد۔ تو ایک قبیلہ جو ہے وہ خانہ بدوشی کرتے کرتے جو ہے اس علاقے میں آ گیا۔ اب اس علاقے میں آیا ہے تو یہاں پہ جو ابھی ترکی کا جو کیپٹل ہے انقرہ، یہاں پر جو ہے دو فوجیں آمنے سامنے تھی، ایک ادھر اور ایک ادھر۔ اب یہ لوگ کہے کہ ارے یہ لوگ جیسا کہیں پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو میچ شروع رہتا ہے تو کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگتے ہیں۔ تو یہ قبیلہ جو ہے یہاں پر جو ہے اپنے رہائش کے تلاش میں جو ہے یہ یہاں پہ آیا تھا، لیکن دیکھا کہ دو فوجیں آمنے سامنے ہیں اور دونوں کی لڑائی ہونے والی ہے، سمجھے کہ انقرہ کے میدان میں، اور ایک فوج بڑی فوج ہے اور ایک چھوٹی فوج ہے۔ تو بڑی فوج جو تھی یہ منگولوں کی اولاد کی فوج تھی، ہلاکو خان کی اولاد وغیرہ تھی، اور یہ جو چھوٹی جو فوج تھی یہ سلجوکیوں کی اولاد تھی، اور اس کا جو ہے سمجھے کہ سردار جو تھا وہ علاء الدین سلجوقی تھا۔ تو اب وہ جو ہے ہمت کر کے لڑ رہا تھا کہ سرنڈر کرنے سے کیا فائدہ ہے، لڑتے ہیں۔ تو دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ اب یہ بندہ جو ہے دیکھا ہے کہ یہاں پر معاملہ اس طرح ٹھن گیا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم بھی جو ہے اپنا بہادری کا جوہر دکھاتے ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک کو ساتھ دیتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ بڑی فوج ہے تو کمزور فوج کا ساتھ دیتے ہیں، تو کمزور فوج کی طرف سے یہ لڑنا شروع کیے تو ان کے پاس زیادہ تر نہیں تھے، 444 ہی فائٹر تھے، لیکن یہ اس بہادری سے لڑے کہ اس فوج کو کرش کر دیے۔ تو اب یقینی بات ہے کہ ان لوگوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ ایک تو جان بچی، اور پھر جو ہے منگول کی اولاد کو ہرایا جو کوئی نہیں ہرا پا رہا تھا اس کو۔ ایک تو یا تو صرف جو ہے یہ مملوک لوگ ہرائے تھے یہاں پہ، یا پھر یہ یہاں پہ ہرا دیے۔ تو یہاں پر جو علاء الدین سلجوقی جو تھے وہ بہت خوش ہوئے، اور یہ خاندان جو تھا ان کا سردار تھا، اس کا نام تھا ارطغرل، اور یہ کائے قبیلہ جو ہے تھا۔ تو ارطغرل سے علاء الدین سلجوقی جو ہے بہت خوش ہوئے کہ آپ بہت عین موقع پہ آ گئے اور ہمارا ساتھ دیے، ورنہ تو معاملہ ختم ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بس ہم کمزور دیکھے اور آپ کا ساتھ دیا، اور یہ ہمارا فرض تھا ساتھ دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ خوش ہو گئے۔ تو بات چیت ہوئی ہوگی کہ کس لیے آئے ہیں، تو کہا کہ اسی طرح دیکھیے وہ ہر جگہ ہی تباہی مچائے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ جو ہے اپنی جگہ کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ جو تھے علاء الدین سلجوقی والے، یہ قونیہ ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کی حکومت تھی، لیکن لڑائی کا میدان جو ہے انقرہ میں سجا تھا۔
تو انہوں نے کہا کہ آپ آباد ہو جائیے، بہت بڑا علاقہ ہے کہیں پہ بھی. تو ایک شہر جو ہے ان کو دے دیے علاقہ، اس کا نام تھا اسکی شہر. شہر کا نام ہی تھا اسکی، نیا شہر دے دیے کہ آپ یہاں پر ہیں. ابھی میں میپ دکھاؤں گا، آپ آرام سے. تو کہے کہ ٹھیک ہے، آپ ہماری بات مانیے گا، اور یہ آپ کا علاقہ ہے. یہاں پر ایسے بھی رومن امپائر والے جو پریشان کرتے رہتے ہیں، ادھر سے جو ہے یہ چنگیز خان کے اولاد پریشان کرتے ہیں، ادھر سے جو ہے رومن امپائر پریشان کرتے ہیں. تو آپ یہ بارڈر پہ آ جائیے تو کم سے کم یہ کم سے اوقات میں رہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، دے دیجئے. تو اس طرح سے یہ جو ہے ارطغرل اپنے جو ہے قبیلے کے ساتھ رہنے لگے. تو کافی دنوں تک رہے، 5-6 سال سمجھ جائیے. اس کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا 1288 میں. تو غالباً وہ جو ہے جنگ جو ہوئی ہے وہ سمجھے کہ 1282-83 میں ہوئی ہے. تو 6-8 سال کے بعد سمجھیے کہ ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کا انتقال ہونا تھا کہ اس کے بعد ان کا بیٹا جانشی ہو گیا قبیلے کا سردار. ان کا نام تھا عثمان خان. خان جو ہے یہ بڑا لقب ہوتا ہے. اور پھر یہ لوگ جو ہے جنگجو ہوتے تھے، جہاد کے بہت جو ہے یہ رہتے تھے، شوقین رہتے تھے. تو یہ لوگ اپنے نام کے آگے جو ہے جیتتے تھے تو غازی لگاتے تھے. عثمان خان غازی، اور خان غازی، مراد خان غازی، بایزید خان غازی، محمد الفاتح، اس طرح. تو اب یہ ہے کہ عثمان خان کا دور آیا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب ان کو لگا رومن امپائر والوں کو، رومن امپائر والے جو ہے یہ باسفورس سے ادھر بھی تھے یورپ والے میں، اور ادھر بھی ان کے جو ہے کئی قلعے وغیرہ تھے. تو وہ لوگ جو ہے اپنا طاقت آزماتے رہتے تھے. تو ان سے جو ہے عثمان خان غازی سے ان کی لڑائی ہونے لگی. تو لڑائی ہونے لگی تو یہ بھی جو ہے دبنے والے تو تھے نہیں، تو یہ لڑائی کرتے تھے ان سے، تو وہ جیت جاتے تھے. لیکن اسی بیچ میں کونیا میں کیا ہوا کہ یہ ہلاکو منگول خان کے اولاد پھر جو ٹرائی کی، اور 1300 میں جو ہے سمجھ جائیے کہ یہ جو کونیا کی حکومت تھی سلجوکیوں کی، جس کو جو ہے ارطغرل نے بچا دیا تھا انقرہ میں، اس کو وہ لوگ ختم کر دیے. اور یہ لوگ جو ہے ارطغرل کچھ کر بھی نہیں پایا کیونکہ کافی وہ دور تھے. تو اس لحاظ سے سلجوکی حکومت جو ہے یہاں پہ ختم ہو گئی. تو اب عثمان خان کو ہی جو ہے سب کچھ کرنا تھا اپنے بلبوتے پہ. جو پروٹیکشن تھا یا جو سرپرستی تھی وہ ختم. اب ان کو خود ڈیسیژن کرنا تھا اور خود جو ہے آگے بڑھنا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ اب میں جو بھی راستہ بناؤں گا، یعنی سمجھ جائیے کہ یہ جو اناتولیہ ہے، ایشیا مائنر ہے، اس میں کئی سو جو ہے قبیلے کے جو ہے یہ گڑھ تھا، الگ الگ. کوئی سینٹرل حکومت نہیں تھی، بس جس کو جہاں ملا وہاں پہ حکومت، وہاں پہ حکومت، وہاں پہ. جیسے انڈیا میں بھی آپ دیکھیں برٹش کے ٹائم پہ کئی سو جو ہے ضلع تھے یہاں پہ، تو ویسے یہاں پہ تھے. تو ان کا بھی ایک عثمان خان کا تھا. تو عثمان خان نے کہا کہ اگر بہادری ہی دکھانی ہے تو کیوں نہیں یورپ کو جو ہے ٹکر دیا جائے، یہ مسلمانوں سے لڑ کے کیا فائدہ ہے. تو ادھر جانے دیتے ہیں، یہ لوگ آپسی میں لڑتے رہتے ہیں، جانے دیں. ادھر جو ہے مہم آغاز کرتے ہیں. یہ جو ہے رومن امپائر والے جو ہے مسل پاور دکھا بھی رہے تھے. تو عثمان خان نے کہا بہادری وہ یہ ہے کہ اپنے سے مضبوط سے لڑے، بہادری وہ نہیں ہے کہ اپنے کمزور سے لڑے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی، اور پھر جو غیر مسلم سے لڑنے کا مزہ ہی الگ ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ادھر لڑتے ہیں، یعنی ان کے علاقے پر قبضہ کرنا شروع کیے. تو کئی شہر وہ فتح کرتے چلے گئے. میں لاسٹ میں جو ہے ابھی میپ دکھا دوں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. تو کرتے کرتے سمجھ جائیے کہ 1288 سے جو ہے قیادت کر رہے تھے اپنے قبیلے کا، اور 1300 میں جو ہے علاء الدین سلجوقی کا جو ہے وہ ختم، حکومت بھی کونیا سے ختم ہو گیا، اس کو بھی جو ہے شہید کر دیا. اب یہاں سے 1300 سے جو ہے معاملہ آگے بڑھے گا. تو وہ جو ہے ایک ایک چھوٹا چھوٹا علاقہ، ایک علاقہ، اور اس کو کنسیڈریٹ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، یہاں تک کہ بروسا کا معاملہ آیا. بروسا کا جو ہے گھراؤ جاری تھا. ان کا بیٹا جو تھا اور خان، وہ گھراؤ کیا ہوا تھا، لیکن یہ بیمار پڑ گئے اس کی شہر میں. لیکن ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا تھا کہ بروسا شہر کی فتح کی خبر جو ہے لوگ لے کر کے آئے. تو ان کو بہت خوشی ہوئی. آپ بولے کہ اس کو بیٹا جو ہے مستحکم بنا کر کے رکھو اور آگے بڑھو. تو اس طرح سے جو ہے اور خان کی قیادت میں اور
عثمان خان کی موجودگی میں ایک بڑا شہر فتح ہوا جس کا نام کیا تھا؟ بروسا۔ تو پہلے تو سمجھے کہ عثمانیوں کی جو تھی وہ اسی وجہ سے جو ہے جب قونیہ میں سلجوکیوں کی حکومت ختم ہوئی ہے تب سے جو ہے ان لوگوں کی سلطنت کو شمار کیا جاتا ہے، اسی لیے 1300 سے آپ عام طور سے دیکھیں گے۔ تو پہلے جو ہے ان لوگوں کے جو تھی اسکی شہر یہ کیپٹل تھا، اور جب بروسا شہر فتح ہو گیا ہے اور خان کا دور آیا ہے تو اس نے جو ہے بروسا کو جو ہے وہ اپنا کیپٹل بنایا ہے اور اس کی شہر سے آگے بڑھ گیا ہے، تو وہ ادھر سے ادھر بڑھا۔ اب یہ ہے کہ عثمان خان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اس نے ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تکمیل جو ہے ان کی اولادوں نے کی ہے۔ خواب بھی کتنا شاندار خواب تھا کہ آپ اندازہ کیجئے کہ اس نے کہا کہ میں ایک خواب دیکھا، میں سویا ہوا تھا کہ میں دیکھا کہ میرے پہلو سے جو ہے ایک درخت نمودار ہوا ہے، اس کی شاخیں بہت بلند تھی اور اس کی جڑیں بھی بہت پھیلی ہوئی تھی، تو اس کی جڑوں سے جو ہے 4 دریا بہ رہے تھے، اور اس درخت کا جو ہے شاخیں جو ہے وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کو سہارا جو ہے 4 پہاڑ دے رہے تھے۔ پھر اس درخت کے جو پتے ایک مرتبہ جھڑ جھڑ کے اڑ کر کے ایک طرف جانے لگے، اور جا کر کے جو ہے 2 سمندر کے سنگم پر جا کر کے جو ہے وہ جمع ہونے لگے، اور وہاں پر وہ سمجھے کہ ایک انگوٹھی کے مانند ہو گیا، اور میں اس انگوٹھی کو پہننا چاہ رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ تو بعد میں اس خواب کی تعبیر لوگوں کو لگا کہ یہ تو خلافت عثمانیہ کے جو ہے وہ سمجھے کہ خواب تھے۔ تو 4 دریا سے مراد کیا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے۔ 4 دریا سے مراد وہ دجلہ، فرات، اور پھر جو ہے دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب، یہ 4 دریا تھے۔ اس لحاظ سے جو ہے اور 4 پہاڑ سے مراد جو ہے وہ پہاڑ ہے کوہ بلقان، یہاں پہ جو بلقان ہے، اور ایک ہے کوہ طور یہاں پہ مصر میں، اور ایک ہے کوہ اطلس یہ مراکش میں، اور ایک ہے کوہ طور، کوہ بلقان اور کوہ کاف اور کوہ اطلس۔ تو بلقان میں جو ہے ایک سمجھے کہ پہاڑ یہاں پہ ہے، تو ایک کوہ بلقان یہاں پہ، کوہ کاف یہاں پہ، کوہ طور یہاں پہ، اور کوہ اطلس یہاں پہ، اور 4 دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینیوب۔ اور پھر پتے جا رہے تھے تو کہاں پہ؟ تو یہاں پہ 2 سمندر جو ملتے ہیں تو وہ یہاں پہ ہے۔ یہ سمجھ جائیے کہ یہ بہت ہی اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے، جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے ترکی کو ناراض نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اس کو بڑا کریں گے تو آپ دیکھیں، یہ دیکھیں استنبول یہ ہے، اور یہ دیکھیں یہ اس کے سمجھے کہ یہ بلیک سی ہے، اور یہ جو ہے سی آف مرمرا ہے۔ اب بلیک سی اور سی آف مرمرا کو جوڑنے والا جو اسٹریٹ ہے وہ ہے باسفورس اسٹریٹ، اور پھر سی آف مرمرا اور یہ جو ہے ایجین سی ہے، اس کو جوڑنے والا جو ہے وہ سمجھے کہ اسٹریٹ ہے ڈیڈینال اسٹریٹ، اور پھر جو ایجین سی، اور پھر نیچے آپ دیکھیں گے تو وہ میڈیٹرینین سی ہے۔ تو یہ ہے بہت ہی اسٹریٹجیکل لوکیشن پہ معاملہ تھا۔ تو یہ جو ہے خواب میں یہ سمجھے کہ قسطنطنیہ کے بارے میں آیا ہے، جو فتح ہوگا تو اس کے بعد اس کا نام بدل کے رکھا جائے گا۔ تو سمجھے کہ عثمان خان کا تو انتقال ہو گیا 1326 میں، اس کے بعد ان کا بیٹا بنا اور خان۔ اب وہ جو ہے بہت ہی قابل انسان تھا، عثمان خان بھی بہت اچھا انسان تھا، یعنی سمجھے کہ عادل تھا، انصاف والا تھا، اور سادہ زندگی گزارتا تھا، اور مال غنیمت جو بھی ملتا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا، اور رعایا کا بہت زیادہ خیال رکھنے والا، یعنی اتنا زیادہ یہ تھا کہ بعد میں لوگ جو ہے
یعنی عثمانی خاندان میں روایت تھی کہ کوئی بھی نیا بادشاہ بنتا تھا تو عثمان خان کی تلوار جو ہے اس کے کمر سے باندھ دی جاتی تھی اور پھر دعا کی جاتی تھی کہ اللہ اس نئے بادشاہ میں بھی وہی خوبیاں ڈال دے جو عثمان خان میں تھے. تو اس لیول کا ہوتا. تو اب یہ ہے کہ عثمان خان کے بعد جو ہے اس کا بیٹا بنے گا اور خان، تو وہ جو ہے بھروسہ سے بھی آگے بڑھے گا اور پھر کیا کیا فتح کرے گا وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے. تو یہ میں تھوڑا سا میپ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ دیکھیے اس کی شہر ہے نا، یہ جو ہے دے دیا تھا. یہ اناتولیہ ہے، ایشیائی کوچک بھی بولتے ہیں، اناتولیہ بھی بولتے ہیں. تو یہ سمجھے کہ ارطغرل کے زمانے تک جو ہے بس اناتولیہ میں سے اتنے زیادہ زمین پر جو ہے ان کی حکومت تھی، سمجھے. یہ دیکھیں، اور یہ عثمان خان کے زمانے میں یہ کہاں سے بڑھ کے کہاں تک ہو گیا. تو یہ دیکھیے، یہ یعنی 88 میں ان کا انتقال ہوا ہے اور 26 میں، تو 26 اور 12 28 38 سال میں جو ہے یہ سمجھے کہ یہ اتنا علاقہ جو ہے انہوں نے قبضہ کیا یا جیتے فتح کیے. تو یہ ایسے کر کے یہ دیکھیں، یہ دیکھیے برسا جو ہے یہ شہر ہے، یہ جو ہے عثمان خان ہے. اب اس سے آگے جو ہے یہ اور خان غازی جو ہے یہ آگے بڑھائیں گے. اور یہ جو ہے برسا جو ہے میں بتایا، تو یہ سمجھے کہ یہ فتح ہوا تھا اور یہ فتح کی خوشی آئی اور ان کا انتقال ہو گیا. لیکن قسطنطنیہ جو ہے ابھی یہاں پہ ہے. یہ دیکھیں، یہ سمجھے کہ محمد الفاتح وہ 1453 میں جو ہے یہ ہوگا. ابھی کافی جو ہے دیر ہے. اور خان کے بعد جو مراد خان آئے گا، مراد خان کے بعد جو ہے بایزید خان آئے گا. اب وہ بایزید خان جو ہار جائے گا تیمور لنگ سے، اب سمجھیے کہ سلطنت کولیپس ہو جائے گی 1402 میں. لیکن پھر دوبارہ وہ ٹرائی کریں گے اور پھر جو ہے جا کر کے قسطنطنیہ فتح کریں گے. تو یہ انشاءاللہ آگے ویڈیو میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.